स्मोक के बायस सांस लेना मुहाल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में शदीद स्मोक और धुंध की लहर। लाहौर आज भी पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। AQI 837 रिकॉर्ड। पेशावर दूसरे, AQI 160 रिकॉर्ड। मुल्तान में भी स्मोक का राज। धुंध और स्मोक के बायस मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, लाहौर से सियालकोट मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक, मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। पंजाब में मजमूई बारिश का कामयाब तजर्बा। क्लाउड सीडिंग के नतीजे में जेहलम, चकवाल, तलगंग, गोजर खान में बारिश। महकमा मौसमियात की तस्दीक। क्लाउड सीडिंग के चंद घंटे बाद बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के बाद लाहौर में बारिश का इम्कान। माहिरीन का कहना है कि मसनूई बारिश से स्मोक में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी। शहर इक़्तिदार और गिरदो नवास समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। पेशावर, बनू, करक और अगजई, चतराल, चारसदा और दीर बाला में वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की बाकायदा आमद हो गई। बारिश से फोग और स्मोक में कमी। आसमान से गिरती हल्की फुहार से शहरियों ने सुख का सांस लिया। IMF की बात करें तो IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। IMF ने पाकिस्तान के साथ बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। एलामिये में कहा गया है कि हालिया बातचीत में माशी इस्लाहात, माशी पॉलिसीज़, माशी तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मिशन चीफ नेथन पोर्टर कहते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत ऐसे शोबे से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़म है जो टैक्स नहीं दे रहा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों के किरदार को बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान में तवानाई के इस्लाहात और चैलेंजेस पर खुसूसी बातचीत की गई। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत। अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद आवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम का रवैया बड़ा हौसला अफजा और मुआवन था। आपको बताएं कि पाक फौज के सरबराह जनरल सईद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा अपना किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। आर्मी चीफ ने ये बात मार्गला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए की। इस्लामाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। अपने खिताब में पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि हालिया बरसों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि जामिया कवानीन और कवायद ज़वाबित के बगैर गलत और गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नजर गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ जाना भी एक अहम चैलेंज है। आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि कवायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम मुआशरों में अखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी, फिरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मुसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारे मुश्तरका मकासद में मौसमियाती तब्दीली से निपटना, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत की फरहमी जैसे अहम चैलेंजेस शामिल हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी VPNs की बंदिश के हवाले से वजारत दाखिला ने PTA को मरासला अरसाल कर दिया। वजारत दाखिला की जानिब से PTA को भेजे गए मरासले में कहा गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी VPN का इस्तेमाल कर रही है, जबकि दहशतगर्द VPN के जरिए अपनी शनाख्त छुपा रहे हैं। VPN पोर्नोग्राफी और तौहीन मजहब के मवाद के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। वजारत दाखिला ने लिखा कि गैर कानूनी VPNs को बंद किया जाए, ताहम यह भी कहा गया है कि गैर कानूनी VPNs की बंदिश से रजिस्टर्ड VPN सार्फिन मुतासर ना हो। कानूनी VPNs 30 नवंबर तक PTA में अपने रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लें। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर राग़िब नईमी ने कहा कि हुकूमत को शरई लिहाज से इख्तियार है कि वो बुराई और बुराई तक पहुँचने वाले तमाम इक़दामात का इंसदाद करे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं।
اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ متنازع، گستاخانہ اور ملکی سالمیت کے خلاف استعمال ہونے والی ایپ کو فوری بند کیا جانا چاہیے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی کا کہنا ہے کہ حکومت کو شرعی لحاظ سے اختیار ہے کہ وہ برائی اور برائی تک رسائی کا سدباب کرے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ انٹرنیٹ یا کسی سافٹ ویئر کا استعمال جس سے غیر اخلاقی یا غیر قانونی امور تک رسائی مقصود ہو شرعاً ممنوع ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے قرار دیا ہے کہ ریاست کی طرف سے وی پی این بند کرنے کا اقدام قابل تحسین ہے۔ غیر اخلاقی اور توہین آمیز مواد تک رسائی کو روکنے یا محدود کرنے کے لیے اقدامات کرنا شریعت سے ہم آہنگ ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 15 نومبر سے 1 دسمبر تک بغیر کسی رد و بدل کے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت 248 روپے 38 پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 255 روپے 14 پیسے فی لیٹر پر مستحکم رہے گی۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بلوچستان کے ضلع سبی میں ضمنی انتخابات کے لیے ایف سی کو تعینات کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سبی میں 17 نومبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں ایف سی بلوچستان کو امن و امان قائم رکھنے کے لیے تعینات کر دیا گیا۔ یہ تعیناتی 16 سے 18 نومبر تک کی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فرنٹیئر کور کے گزٹڈ اور جونیئر کمیشنڈ آفیسرز کو اس دوران مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات حاصل رہیں گے۔ سندھ کابینہ میں وزراء کے قلمدانوں میں رد و بدل، کئی وزراء سے اضافی قلمدان واپس لے لیے گئے۔ شرجیل انعام ایمن سے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی وزارت لے لی گئی۔ مکیش چاولہ سندھ کے وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مقرر۔ صوبائی وزیر دوست علی رحمو کو وزیر اعلیٰ کا مشیر مقرر کر دیا گیا۔ محکمہ لائف سٹاک اور فشریز کا قلمدان صوبائی وزیر محمد علی ملکانی کو دے دیا گیا۔ ایم پی اے سلیم بلوچ اور لال چندر وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی مقرر۔ بابل بھیو ایک بار پھر سندھ کابینہ میں شامل ہو گئے، انہیں وزیر اعلیٰ کا مشیر مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے معاونین خصوصی کو قلمدان تفویض کر دیے گئے ہیں۔ سلیم بلوچ کو پبلک ہیلتھ، جبار خان کو محکمہ خوراک کا قلمدان سونپ دیا گیا، لال چند کو اقلیتی امور کا قلمدان دے دیا گیا۔ معاون خصوصی عثمان ہنگورو کو محکمہ پرائز کنٹرول اور معاون خصوصی قاسم شاہ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا قلمدان مل گیا۔ ہم نے بدترین ظلم برداشت کیے، یہ کس بات کا تانا دیتے ہیں؟ سابق وزیراعظم نواز شریف کے لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ 3 مرتبہ کے وزیراعظم کو جیل میں اطلاع ملی کہ بیوی فوت ہو گئی۔ پی ٹی آئی نے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ دوبارہ خلل نہ ڈالا گیا تو ہم حالات سنوار لیں گے۔ باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، انہوں نے ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ بدترین اگر کوئی ظلم برداشت کیے ہیں تو ہم نے کیے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، میں 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہوں، مجھے جیل میں اطلاع ملتی ہے کہ تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ تانا دینا دوسروں کو، کس بات کا تانا آج وہ دے رہے ہیں؟ کس بات کا؟ خدا کر کے پاکستان کی اکانومی کو اب شہباز شریف صاحب ماشاء اللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی حکومت ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں اب خلل ڈالنے کی کوششیں جاری ہیں ان کی۔ مجھے بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کو سوائے نقصان پہنچانے کے یا پاکستان کی ساکھ کو خراب کرنے کے اور کیا کام کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں اجلاس 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے حکمت عملی طے کر لی۔ اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے اراکین اور پارٹی عہدیداروں کی شرکت۔ صدر پی ٹی آئی پنجاب حماد اظہر نے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو ذمہ داریاں دے دیں۔ اجلاس میں 24 نومبر کو تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو کم سے کم 5000 افراد اپنے ساتھ لانے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ ہر حلقے سے ایم این اے اور ایم پی اے اپنے قافلے کو لیڈ کرے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کارکن پشاور موٹر وے سے اکٹھے ہو کر آگے بڑھیں گے۔ بشرا بی بی نے شرکاء کو بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچا دیا۔ بشرا بی بی نے اپنے خطاب میں کہا کہ میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، صرف بانی چیئرمین کا پیغام پہنچانے کے لیے آئی ہوں۔ کہا بانی چیئرمین کا پیغام ہے 24 نومبر کو پوری تیاری کے ساتھ نکلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدشہ ہے 24 نومبر سے پہلے مجھے گرفتار کیا جائے گا، میں نے پارٹی کی قیادت نہیں کرنی، پارٹی لیڈر بانی چیئرمین ہے۔
تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ورکر بانی پی ٹی آئی کے لیے ان کی اہلیہ یا بہنوں کے کہنے پر نکلے گا. پی ٹی آئی کا ورکر بانی پی ٹی آئی کی کال پر ہی نکلے گا. شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ پیغام رسانی تو وکلاء سیکرٹری جنرل ملاقات کرتے ہیں تو ہو جاتی ہے. پی ٹی آئی ورکرز کا نظریہ یہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے کہنے پر نکلے. شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ خواہش ہے کہ احتجاج میں کردار ادا کر سکوں لیکن میٹنگ میں نہیں لایا گیا اور نہیں بلایا گیا. میٹنگ میں میرے متعلق بھی بات چیت ہوئی ہے. خیبر پختونخوا سے تو لوگ آ جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ ڈی چوک پر قدم کیسے جمائیں. کوئی پریشر ہوگا تو حکومت پریشر لے گی. مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں 95% لوگ مرنے اور مارنے کے لیے تیار نہیں. جو 5% ہیں وہ گالی گلوچ بریگیڈ ہیں. ان کا کام گالیاں دینا ہے. یہ کال ایک مس کال ہے. پی ٹی آئی والے غلطی کر رہے ہیں. پچھلی بار بھی کچھ بنا نہیں تھا. پنڈی اور اسلام آباد بند کرنے کا کیا ضرورت تھی؟ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان میں میرے ساتھ کوئی گارڈ نہیں ہوتے. لوگوں اور گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ انٹرسٹی دوروں پر ہوتا ہوں تو کبھی کبھار سیکیورٹی ساتھ ہوتی ہے. پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. وہ اس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. لوگوں اور گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں وہی ان کو قانونی طور پر گرفت میں لائے گا. اس نے 2-3 دفعہ کہا کہ ایک دن چاقو لگ جائے گا یا چاقو لگ بھی سکتا ہے. ایک ویڈیو میں 4 مرتبہ یہ کہا. میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی کا ورکر تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کے 190 ملین پاؤنڈ کے اس بریت کی درخواست کا فیصلہ جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ 9 صفحات پر مشتمل. فیصلہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے تحریر کیا. بریت کی درخواست سے مسترد کرنے کے 2 احکامات کالعدم قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ٹرائل کورٹ بریت کی دونوں درخواستوں پر دوبارہ فیصلہ کرے. وکیل کے مطابق درخواست گزار کے خلاف کوئی ثبوت نہیں اور آرڈیننس میں کچھ ترامیم برقرار جبکہ کچھ ختم کر دی گئی ہیں. درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ دوران ٹرائل قانون میں تبدیلی آئی ہے جسے ریفرنس کے فیصلے کے وقت مد نظر رکھنا چاہیے. درخواست گزار کے وکلاء کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت آرڈیننس میں کی گئی ترامیم برقرار ہیں. فیصلہ کابینہ اور وفاقی حکومت کے فیصلے قانونی کارروائی سے محفوظ ہیں جب تک کہ ذاتی فائدے کا الزام ثبوت اور موجود نہیں ہے. سپریم کورٹ کے 6 رکنی آئینی بینچ نے دوسرے روز بھی 3 مقدمات نمٹا دیے. سابق وفاقی محتسب یاسمین عباسی توہین عدالت کیس سمیت 3 کیسز میں نوٹسز جاری کر دیے گئے جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آئینی بینچ از خود نوٹس لے سکتا ہے. مزید جانیں گے اسلام آباد سے اس رپورٹ میں. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 6 رکنی آئینی بینچ نے آج دوسرے روز بھی مختلف کیسز کی سماعت کی. جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مسرت ہلالی بھی بینچ کا حصہ تھے. سابق وفاقی محتسب کو توہین عدالت کیس میں نوٹس جاری کر دیا گیا. سابق وفاقی محتسب یاسمین عباسی کے خلاف توہین عدالت کے معاملے پر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے وفاقی محتسب کو جواب کے لیے مہلت دے دی. دوران سماعت جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ معاملہ ابھی تو غیر مؤثر نہیں ہوا. لاہور ہائی کورٹ کے جج کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے. یاسمین عباسی کو نوٹس کر کے کارروائی سے آگاہ کیا جائے. ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے باوجود وفاقی محتسب مقدمہ چلاتی رہی. حکم امتناع کے بعد محتسب کی کارروائی توہین عدالت تھی. لاہور ہائی کورٹ کے جج اور وفاقی محتسب دونوں نے ایک دوسرے کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے جواب دیا کہ موجودہ چیئرمین وفاقی محتسب آ کر بتا دیں کہ وہ معاملہ چلانا چاہتے ہیں یا واپس لینا چاہتے ہیں. خفیہ بینک اکاؤنٹس اور رقم کی واپسی کے کیس میں ایف آئی اے اور ایف بی آر کی رپورٹ طلب کر لی گئی. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے غیر ملکی بینک اکاؤنٹ چھپانے اور لوٹی ہوئی رقم کی ریکوری کے کیس میں ایف آئی اے اور ایف بی آر سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 2 ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی. کنونشن سینٹر کے نجی اسپتال پر از خود نوٹس کیس میں اٹارنی جنرل آفس سے جواب طلب کر لیا گیا. دوران سماعت عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی استدعا پر جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے انسداد دہشت گردی کیس پر از خود نوٹس کیس درخواست گزار کی استدعا پر نمٹا دی. جسٹس محمد علی مظہر نے واضح کیا کہ سپریم کورٹ اب بھی از خود نوٹس لے سکتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اب از خود نوٹس آئینی بینچ میں چلے گا. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے بینکنگ آرڈیننس کے تحت اپیل کے معاملے پر کیس کو نمٹا دیا. لیڈی ہیلتھ ورکرز کی سروس سٹرکچر سے متعلق کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی. الجہاد ٹرسٹ بنام وفاق کیس کو غیر مؤثر ہونے کے سبب نمٹا دیا گیا.
26ویں آئینی ترمیم کے خلاف مختلف درخواستوں کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے گزشتہ روز ہونے والی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ تحریری حکم نامے کے مطابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان سماعت کے دوران پیش ہوئے اور زبانی طور پر جواب دیا۔ کیونکہ جواب زبانی طور پر دیا گیا ہے، اسے تحریری طور پر جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان نے اس بات کو مانتے ہوئے آئندہ سماعت پر تحریری جواب جمع کروانے کو کہا ہے۔ تحریری جواب جمع کروایا جائے تاکہ اس جواب کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جا سکے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جیل ریفارم سے متعلق اجلاس۔ چیف جسٹس نے جیل ریفارمز پر ذیلی کمیٹی قائم کر دی۔ اعلامیے کے مطابق آمنہ قادر کو جیل ریفارمز پر ذیلی کمیٹی کا کوارڈینیٹر بنا دیا گیا ہے۔ کمیٹی میں احد چیمہ اور ختیجہ شاہ بھی شامل ہیں۔ کمیٹی پنجاب میں جیلوں کا دورہ کر کے رپورٹ تیار کرے گی۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی ہے کہ کمیٹی کو مکمل لاجسٹک سپورٹ فراہم کی جائے۔ آن لائن اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم اور دیگر نے شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے IMF کو بیرونی فائنینسنگ کے انتظامات ہونے کی یقین دہانی کروا دی۔ پاکستان اور IMF حکام کے درمیان مذاکرات میں صوبائی حکومتوں نے IMF مشن کو یقین دہانی کرائی کہ مالیاتی معاہدے پر عمل کے لیے کنسلٹنٹ ہائر کیے جائیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 5 روزہ مذاکرات ختم ہو گئے۔ مذاکرات کے آخری روز وزیر خزانہ، صوبائی حکومتوں اور FBR کے ساتھ سیشنز منعقد ہوئے۔ IMF مشن نے 12,970 ارب کا ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور دیا۔ IMF مشن کے ساتھ صوبائی بجٹ سرپلس کی نظر ثانی شدہ اعداد و شمار شیئر کیے گئے۔ مذاکرات کے دوران حکومت بیرونی فائنینسنگ کے انتظامات کی بھی یقین دہانی کروا دی ہے۔ IMF وفد کو صوبائی سرپلس بجٹ پر قائل کر لیا گیا، جبکہ زرعی ٹیکس پر حکومت کو جزوی کامیابی ملی ہے۔ IMF نے جنوری سے زرعی ٹیکس وصولی شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا کہ 2024-25 کی پہلی سہ ماہی میں 360 ارب کا صوبائی سرپلس رہا۔ مجموعی صوبائی سرپلس ہدف سے 18 ارب زیادہ رہا۔ جولائی تا ستمبر پنجاب حکومت کا 40 ارب روپے کا صوبائی سرپلس رہا۔ اس سے پہلے رپورٹ میں پنجاب حکومت کا 160 ارب روپے کا خسارہ ظاہر کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق IMF مشن نے صوبائی حکومتوں سے غیر معمولی سوالات کیے اور سندھ کو قانون سازی جلد کرنے کی ہدایت کی۔ IMF نے جنوری سے زرعی ٹیکس وصولی شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ صوبائی حکومتوں نے مشن کو یقین دہانی کرائی کہ مالیاتی معاہدے پر عمل کے لیے کنسلٹنٹس ہائر کیے جائیں گے۔ ریچھ کا لباس پہن کر گاڑی کی توڑ پھوڑ، انشورنس کلیم کرنے والے گرفتار ہو گئے۔ کیلیفورنیا میں دوستوں کے ایک گروپ نے ریچھ کا لباس پہن کر ایک جھوٹا واقعہ پیش کر کے انشورنس کمپنی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایک نوجوان نے ریچھ کا لباس پہنا اور لگژری گاڑی میں گھس گیا اور یہ ظاہر کیا کہ گاڑی کو کسی جنگلی جانور نے توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا تھا۔ شاطر نوجوان کا مقصد یہ تھا کہ ایک فرضی بیمہ کا دعویٰ کر کے رقم حاصل کی جا سکے۔ تاہم اس سارے ڈرامے کا جلد ہی پردہ فاش ہو گیا اور 4 افراد کو لاس اینجلس میں حراست میں لے لیا گیا، جنہیں اب انشورنس فراڈ کیس کا سامنا ہے۔ قصور چوری کی انوکھی واردات، دھند کا فائدہ اٹھاتے چلتے ٹرالر سے چور تالے توڑ کر 200 کارٹن گھی لے اڑے۔ کراچی سے نجی گھی کمپنی کی گاڑی سے نامعلوم چوروں نے گھی چوری کر لیا۔ ٹرالر ڈرائیور کے مطابق کوڑے سیال پیٹرولنگ چیک پوسٹ سے لے کر آلاباد کے درمیان گھی کے 200 کارٹن کنٹینر کے پچھلے دروازے کے تالے توڑ کر چوری کر لیے گئے۔ چوری ہونے والے گھی کی مالیت 18 لاکھ سے زائد ہے۔ سپر مون کی بات کریں تو سال 2024 کا آخری سپر مون اختتام پذیر۔ سپر مون پاکستانی وقت کے مطابق رات 2:28 پر شروع ہوا۔ سپر مون کے دوران چاند 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن نظر آتا ہے۔ سپر مون کے دوران زمین چاند کا مجموعی فاصلہ 3,60,037 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ مدار میں چاند اور زمین کا عمومی فاصلہ 3,84,400 کلومیٹر ہے۔ ماہر فلکیات کے مطابق چاند زمین کے قریب ترین فاصلے پر آ جائے تو سپر مون کہلاتا ہے۔